जितने हाज़रीन और गायबीन हैं, खालिक लम यज़ल हम सब की नेक इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर पेश की गई दुआएं खालिक लम यज़ल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसी तरह से हम सब को तौफीक दे कि परवरदिगार आलम की बारगाह में खालिक लम यज़ल की तौफीकात से अल्लाह की इबादत और अल्लाह के उन बताए हुए रास्तों पे चलते रहें कि जो खालिक लम यज़ल और आइमा मासूमिन अलैहिस्सलाम ने कहे हैं। दो तीन चीज़ों पे आप साहिबान की तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। माह मुबारक सयाम एक ऐसा खालिक लम यज़ल की तरफ से तोहफा है कि जो मोमिनीन को हर साल दिया जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा दस्तरखान है कि जो हर साल सजाया जाता है, और खालिक लम यज़ल के इस दस्तरखान से मुख्तलिफ किस्म की इंसान को ग़ज़ाएँ मैसर होती हैं। वो ग़ज़ाएँ नहीं कि जिनके हम खाने के आदी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, बल्कि वो ग़ज़ाएँ कि जिनके खाने से इंसान की रूह जो है वो मुस्तहकम होती है और ताकतवर होती है। जो इंसान की रूह कमज़ोर हो चुकी होती है गुनाह कर करके। रूह क्यों कमज़ोर होती है? मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम फरमाते हैं कि हराम खोरी जो है, हराम खाना, इमाम फरमाते हैं हराम खाने की वजह से इंसान को शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं होती, बुखार शुखार नहीं हो जाता। हराम इंसान के जिस्म पे असर नहीं गुजारता बल्कि रूह पे असर गुजारता है, इंसान की रूह को मुर्दा कर देता है। मैं इमाम मजलूम के दो जुमले आखिर में पढ़ूंगा। हराम खाने की वजह से अजीजान गिरामी, एक शख्स आया था ना इमाम अली मकाम के पास, मौला औलाद ना फरमान है मेरी, मौला बात नहीं मानती, मैं जो बात करता हूँ वो उलट करती है, मैं कहता हूँ ये करो तो औलाद वो नहीं करती, कुछ और करती है, मैं कहता हूँ ये ना करो तो वही करती है जिससे मैं मना करता हूँ। औलाद इज्जत और एहतराम नहीं करती, बात नहीं मानती, वजह क्या है? इमाम ने उसके चेहरे पे देखा, देख के फरमाया ये बताओ तुम्हारा जरिया मुआश क्या है, तुम किस तरीके से रिस्क घर में लेकर आते हो? कहते मौला रिस्क मेरे पास बहुत ज्यादा है, मुझे रिस्क के लिए कोई वजीफा या अमल या दुआ नहीं चाहिए, मुझे मेरे औलाद के फर्मा बरदार बनाने के लिए कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई नमाज बता दे। इमाम फरमाते हैं तुम्हारे रिस्क का ही ये ताल्लुक है कि तुम्हारी औलाद ना फरमान बन रही है। तुम्हारे घर में जो पैसा आ रहा है जिससे तुम रोटियां बना के अपनी औलाद को खिला रहे हो, जिस पैसे के जरिए से तुम अपने औलाद की परवरिश कर रहे हो, अगर वो पैसा और रोटियां हराम के पैसों से बनाई गई है तो तुम्हारी औलाद नाफरमान बनेगी। तुम्हारी औलाद फर्माबरदार नहीं बन सकती है जब तक तुम्हारा रिस्क पाक नहीं होता। इमाम फरमाते रूह पे असर करता है। मैदान करबला में दोनों लश्करों के दरमियान बीच में एक खेमा लगाया गया था। उस खेमे को आज के दौर में आप नाम दे सकते हैं मुज़ाकराती खेमा। वहां पे मुज़ाकरात होते थे। वहां से फौज यजीद की तरफ से भी एक बंदा आता या इब्न साद आता था या कोई बंदा, मौला इमाम मजलूम में से भी एक बंदा भेजा जाता, उस खेमे में बैठ के मुज़ाकरात करते थे। और मुज़ाकरात क्या होते थे कि भाई इमाम मजलूम को कहा जाता था कि भाई आप बात मान लें, आपको अमान दिया जाएगा, आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एक दिन, ये 10 मुहर्रम तक ये मुज़ाकरात होते रहे हैं। पानी बंद किया कि इमाम को जो है वो प्रेशराइज किया जाए, इमाम पे जो है वो जो है भूख प्यास रखी जाए ताकि इमाम बात मान ले, लेकिन इमाम ने नहीं माना। अच्छा, वो मुज़ाकराती खेमे में इब्न साद और इमाम मजलूम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। अब इब्न साद कहता है कि मौला मान ले, बात क्या है इसमें, लिख के दे देंगे, ठीक है मैंने बैयत कर ली है, तो आपको अमान दिया जाएगा, आपके बच्चों को भी अमान दिया जाएगा। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया यजीद इब्न साद से, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी मोहब्बत का क्या फायदा है और मेरी दुश्मनी का क्या नुकसान है?
تو ابن سعد نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کے نانا کا فرمان ہے جو میرے نواز سے میرے بیٹے حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے معاشر میں آخرت میں جنت سے نوازے گا، اسے جنت دے گا۔ میں نے سنا ہے فرمان آپ کی محبت کے بارے میں۔ امام فرماتے ہیں تو تمہیں جنت بھی نہیں چاہیے؟ یعنی یہ کہا نا کہ محبت تو تم محبت کر لو مجھ سے تو جنت میں چلے جاؤ گے، میرے نانا فرما کے گئے۔ کہتے ہیں نہیں مولا بات جنت کی نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اچھا میری دشمنی کا کیا نقصان ہے؟ میری دشمنی کا کیا نقصان ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کی دشمنی کا یہ نقصان ہے کہ جو آپ سے دشمنی کرے گا آپ کے نانا فرما کے گئے جہنم میں عہدے منہ پھینک دیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں تم جہنم سے بھی نہیں ڈرتے ہو، نہ تمہیں جنت کی خوشی ہے اور نہ جہنم سے ڈر رہے ہو تم۔ کہتے ہیں مولا 3 وجوہات ہیں یزید کا ساتھ دینے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے، اگر میں آپ کا ساتھ توجہ کیجئے گا پوری، میں حرام پہ آ رہا ہوں مولا، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں یزید کا اس وجہ سے ساتھ دے رہا ہوں اور آپ سے دشمنی اس وجہ سے بول لے رہا ہوں، کوفے میں میری زمینیں ہیں، میرا رقبہ ہے، جائیداد ہے، میری زمین ہے جو کاشتکاری ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر کون ہے؟ ابن زیاد۔ ابن زیاد وہ ضبط کر لے گا ساری میری زمینیں ساری کی ساری یزید ضبط کروا لے گا۔ بولا مجھے زمینوں کے چلے جانے کا خوف ہے اس لیے میں یزید کا ساتھ دے رہا ہوں اور آپ سے دشمنی مول لے رہا ہوں۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے کیا فرمایا؟ مولا امام مظلوم فرماتے ہیں ابن سعد اگر تم زمینوں کی وجہ سے مجھ سے دشمنی کرنے پہ مجبور ہو تو پورے عرب میں جس شہر پہ تم ہاتھ رکھتے ہو، جس قبیلے جس گاؤں پہ تم ہاتھ رکھتے ہو، اس شہر اس قبیلے اس گاؤں میں اپنے پیسوں سے تمہیں زمینیں خرید کر کے دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے تمہیں رقبہ خرید کر کے دیتا ہوں، جاؤ وہاں پہ آباد ہو جاؤ، اس کو چھوڑو میرے ساتھ آ جاؤ، جنت بھی ملے گی زمینیں بھی مل رہی ہیں۔ دوسری کیا وجہ؟ کہتے دوسری یہ وجہ ہے یزید کا ساتھ دینے کی کہ میرا کوفے میں گھر ہے، اگر میں یزید کا ساتھ نہیں دیتا تو میرا گھر جو ہے وہ حکومت کے تحت چلا جائے گا، ابن زیاد قبضہ کر لے گا، اس گھر کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، مجھے بے گھر کر دیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں تمہارا کوفے میں جتنا خوبصورت گھر ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں جنت میں گھر دلاؤں گا، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امام کے اور ابن سعد کے درمیان۔ تیسری کیا وجہ؟ کہتے ہیں تیسری یہ وجہ ہے کہ اس نے یزید نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں شہر رائے کی حکومت دی جائے گی۔ شہر رائے ایران کا شہر ہے، آج کل اس کا نام اصفہان ہے، یعنی شہر اصفہان کی تمہیں آج بھی وہ شہر میں موجود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ابن سعد سے کہ تمہیں شہر رائے کی حکومت دی جائے گی۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں دیکھو میں غیب کا علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم شہر رائے کی گندم کا ایک دانہ بھی کھانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا نصیب، خالی وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس نے پھر امام کا مذاق اڑایا۔ کیا مذاق اڑایا؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اگر گندم کا دانہ کھانا نصیب نہیں ہوگا تو میں جو کی روٹیاں بنوا کے کھا لوں گا، یعنی گندم نہیں کھاؤں گا، جو کی روٹیاں کھا لوں گا۔ اب یہ کہہ کے جانے لگا، امام نے پیچھے آواز دی۔ امام فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے میری باتوں کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے تمہیں جنت بھی دکھا دی، محل بھی دکھا دیے، زمینیں دینے کا بھی تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میری باتوں کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تم جانتے ہو؟ کہتے نہیں حسین میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں میری باتوں کا تم پہ اثر اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ تمہارا پیٹ حرام کھانے سے پر ہو چکا ہے۔ اگر پیٹ حرام کھانے سے بھرا ہوا ہو تو امام صادق فرماتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس انسان پہ نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے نہ امام کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آج میں قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہوں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا ہے، عذاب بھی سنتا ہوں، گناہ کے وہ سزا بھی سنتا ہوں، جہنم کے بارے میں بھی سنتا ہوں، کفار کو کس طرح اللہ سزا دے گا، مشرکین کو مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوتا اس کا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مجھ پہ اس چیز کا اثر کیوں نہیں ہوتا کہ میں خداوند متعال کی آواز بھی سن رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں میرے سامنے،
قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین مجھ سے میرے سامنے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اثر کیوں نہیں گزار رہے ہوتے؟ کیونکہ امام فرما کے گئے ہیں جس کے شکم حرام کے کھانے سے پر ہو چکے ہوں، کبھی بھی اس پہ ایمان کی بات بھی اثر نہیں گزارتی اور اللہ کی باتیں بھی اس پہ اثر نہیں گزارتی۔ ماہ مبارک سیام ایک ایسا مہینہ ہے عزیزان گرامی کہ جس مہینے میں کہتے ہیں نا کہ بدن کی زکوٰۃ ہے ماہ مبارک رمضان۔ اگر انسان کو پتہ ہے میں نے جانے انجانے میں حرام کھایا ہے اور میرا گوشت، میری ہڈیاں، میرا خون حرام کی وجہ سے بنایا گیا ہے، تو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے سے، سچی توبہ یہی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو ادھر توبہ کر کے جائے ادھر پھر اسی کام پہ لگ جائے جا کے۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے پروردگار جتنا ہو چکا تو بخشنے والی ذات ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو جتنا گزر چکا ہے اگر میں نے حرام کھایا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تیرے اولیاء سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے وقت کے امام سے وعدہ کرتا ہوں، پھر کبھی میں حرام کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ پروردگار عالم اس انسان کا حرام کھانے والا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ان لجمع شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بہار قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن یعنی عام دنوں میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے ماہ مبارک رمضان میں صرف ایک آیت قرآنی پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک آیت قرآنی، قرآن مجید کو کھولیں صرف پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، دیکھ کر پڑھ لیں، باقی ایام میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا جتنا ثواب ماہ مبارک سیام میں ایک آیت قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا انسان ایک بہار قرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور ضیافت اللہ کی میزبانی کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی ہم سارے اللہ کے میزبان ہوتے ہیں اور اللہ ہماری میزبانی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا تو آپ ان کی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، چائے پلا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کے اس کے آگے کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خالق لم یزل ماہ مبارک سیام میں میزبان ہوتا ہے اور اللہ نے دسترخوان لگا دیتا ہے۔ اللہ کے دسترخوان پہ جو کھانے سجائے جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا کھانا سجایا جاتا ہے، اللہ کی مغفرت کا کھانا سجایا جاتا ہے، اللہ کے ذکر اذکار کا کھانا سجایا جاتا ہے، اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کی میزبانی میں موجود رہ کے وہ انسان اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ جو پروردگار عالم جس کو توفیق دیتا ہے کہ میرے دسترخوان پہ چل کر آ جائے۔ مولا صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ اور ایک ایسا مہینہ ہے مولا امام ششم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انہو من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی قابل الی ان یشہد عرفہ، جو شخص بھی جتنا بڑا گنہگار ہو اگر اس کو یقین ہو کہ میرے گناہ اتنے پہاڑوں سے زیادہ، امام ششم کا فرمان ہے پہاڑوں سے زیادہ اس انسان کے وزنی گناہ ہو، اس کو یقین ہو مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، امام صادق فرماتے ہیں جتنے زیادہ گناہ ہو ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پروردگار عالم اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جتنے زیادہ گناہ ہو، جتنی معصیت خداوند متعال کی حکم عدولی کی گئی ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں حکم عدولی کی گئی ہو، جتنا بڑا گنہگار ہو، اگر اس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے، اگر وہ شخص ماہ رمضان میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے اللہ سے، تو ساری زندگی وہ اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا سکتا ہے۔ ماہ مبارک سیام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم جتنا بڑا گنہگار ہو اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح مولا امیر کائنات علیہ السلام نے سرکار کا ایک شاگرد تھے جابر، یہ جابر وہی ہیں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری جو حدیث قصہ والے جابر تھے، جنہوں نے جناب سیدہ سے پوری حدیث قصہ نقل کر کے ہمیں دی ہے، تو یہ جابر وہی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے جابر کو کہا یا جابر ھذا شہر رمضان
من صام نهاره وقام وردا وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من شهر. فقال جابر یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث. فقال رسول اللہ وما اشد. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص، جابر کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک سیام میں سارا دن روزے سے گزارتا ہے، اور روزہ صرف اس کے پیٹ اور اس کے منہ کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ بدن کے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ ہونا چاہیے. ہاں، صرف پیٹ کو روزہ نہیں ہو کہ پیٹ کے اندر پانی کا گلاس نہیں میں جو ہے وہ ڈالوں گا، کھانے کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. معصوم فرماتے ہیں جابر روزے کا مطلب یہ ہے انسان کے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کے کانوں کو روزہ ہونا چاہیے. میں نے گزشتہ جمعے میں گزارش کی تھی، غیبت کا کرنا صرف گناہ نہیں ہوتا، غیبت کا سننا بھی گناہ ہوتا ہے. میرے پاس آ کر کوئی بندہ کسی تیسرے شخص کی غائبانہ اگر برائی بیان کر رہا ہے، صرف برائی بیان کرنے والا گنہگار نہیں ہے، برائی کو سننے والا بھی گنہگار ہے. اگر کوئی آ کے کہتا ہے فلاں بندے میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، میں تو چس لے رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ انسان کے کانوں کو ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص آ کے تیسرے بندے کی برائی بیان کرے تو اس کو منع کر دو، اس کو کہو بھائی صاحب آپ نے پتہ نہیں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، میں روزے سے ہوں، تم اگر کسی تیسرے کی برائی بیان کرو گے پروردگار عالم میرا روزہ باطل کر دے گا، میں تمہاری برائی نہیں سن سکتا. کانوں کو روزہ ہونا چاہیے، گالیاں نہیں سننی چاہیے. کانوں کو روزہ ہونا چاہیے، گانوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے کان میں. اگر آواز آئے تو خداوند متعال کی کتاب قرآن مجید کی آواز آنی چاہیے، اگر آواز آئے تو مجلس امام حسین کی آواز آنی چاہیے. اسی طرح امام فرماتے ہیں زبان کو جابر روزہ ہونا چاہیے. ہاں، برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہ مبارک سیام کا احترام یہی ہے کہ صرف پیٹ کو روزہ نہ ہو بلکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ ہونا چاہیے. جابر آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے. جڑے نوجوان اکھاں سیکتے رہندے ہیں موبائلاں تے بیٹھ کے، ٹک ٹاک ویکھتے رہندے ہیں، فیس بکاں تے ریلاں ویکھتے رہندے ہیں، انسٹا ویکھتے رہندے ہیں. ٹھیک ہے، جابر آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے. بندہ کہتا ہے ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، غیر محرموں کو دیکھتے رہو، موبائل چلاتے رہو تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی آنکھوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس انسان پہ پیٹ کا روزہ رکھنا بھی گناہ ہے اور اس کو نہیں رکھنا چاہیے. یعنی پیٹ کا روزہ، صرف پیٹ کو اذیت میں. امام فرماتے ہیں اگر کان، آنکھ، ہاتھ کا روزہ نہ ہو تو صرف پیٹ کو کھانے سے خالی رکھنے والا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا بلکہ وہ روزہ انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور آواز رب العزت آتی ہے تمہارا روزہ وہی قبول ہے کہ پہلے تم اپنی آنکھوں کو محفوظ کرو، اپنے کانوں کو محفوظ کرو، اپنی زبان کو محفوظ کرو تو اللہ رب العزت وہ روزہ قبول کرتا ہے. جابر آنکھ اور کان کو روزہ ہونا چاہیے. یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دن میں روزہ رکھے اور روزہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے اور ذکر اور عبادت خدا میں قیام کرے اور اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکالا جائے گا جیسے ابھی ماں کے شکم میں باہر آیا ہے. اگر کوئی شخص ماہ مبارک سیام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، راتوں کو جاگ کے گزارتا ہے تو ماہ مبارک سیام کے بعد اس انسان کا وجود اس دنیا میں ایسے ہوگا جیسے ماں کے شکم سے ابھی باہر آیا ہے، جیسے اس نے ابھی جینا شروع کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جس طرح سے ایک بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس عبادت گزار کے بھی اللہ سارے کے سارے گناہ ماہ مبارک سیام میں معاف کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک سیام انسان کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے ہر اس چیز سے جو ہے انسان رک جائے کہ جس سے پروردگار عالم کی ذات ناراض ہوتی ہو اور امام معصوم علیہ السلام اس کی اجازت نہ دیتے ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک بہت ہی اہم مسئلہ 2 یا 3 منٹ آپ صاحبان کو جو ہے مزاحم ہوں گا. عزیزان گرامی، کربلا کا درس جو ہے وہ وقت کے یزید کے سامنے انسان کو ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے. اگر کربلا کے درس سے ہم زندہ یزید کو نہیں للکارنا سیکھتے تو مردہ یزید کو لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسان کا. توجہ ہے صاحبان کی؟ یعنی
ہم کربلا سے کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے کل امام حسین کو مارا تھا ان پہ لعن طعن کر لیتے ہیں، جو اس کے پس منظر تھے ان پہ لعن طعن کر لیتے ہیں، جبکہ کربلا کے درس سے ہمیں اتنا بھی ہم نے درس نہیں سیکھا کہ وقت کے زندہ یزید کو ہم للکار سکیں۔ وہ یزید کے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس پیشہ ہے، فوجی ہے، اگر ہم اس زندہ یزید کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کل والے مردہ یزید کو ہمیں گالیاں دینے کا یا لعن طعن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کربلا کا جو درس امام مظلوم اس وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جا کر ہمیں یہ درس دے رہے تھے، عائشیو یاد رکھو اگر تمہاری زندگی میں کوئی بھی زندہ یزید آئے تو تم بھی میری طرح اس یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ امام بارگاہ میں اسلام آباد میں حملہ ہوتا ہے، میں نے اعلان بھی کیا تھا کبیر اعلیٰ میں، جو ہے کبیر اعلیٰ کے غیور مومنین نے جو ہے وہ دھرنا بھی دیا تھا، میں نے اعلان کیا تھا کہ کربلا والوں کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے، ہم کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، کم از کم اتنا کر سکتے تھے کہ ہم کل جو ہمارے مومنین اور شیعہ اللہ کی مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کی آواز بن کر ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل سکتے تھے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کل جب ہم اس دن جب ہم گئے کبیر اعلیٰ میں، 5 وہ مومنین تھے جن کو میں گاڑی پہ اٹھا کے لے کے گیا، اس کے بعد چک نورنگ شاہ بھی خاموش، اطراف کے کوئی مومنین بھی، یعنی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کوئی بندہ ہمارے جاننے والوں میں سے، میرے جاننے والوں میں سے کبیر اعلیٰ میں اپنی موجودگی کا احساس یا وہاں پر مجھے نظر نہیں آیا۔ کربلا ہم نے کیوں جانا تھا؟ کسی کو مارنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اس وجہ سے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، حاکم وقت کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہیں، ہم امام مظلوم کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، ہم یزید سے اپنا گلا تو کٹوا سکتے ہیں لیکن اس یزید کے خلاف ہم جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے ہیں۔ کل 100 مومنین شہید ہوئے گزشتہ دنوں میں، ترلائی گزشتہ جمعے والے دن پہلی رکعت نماز کی ہو رہی تھی تو ایک ملعون آیا، خود کا جیکٹ پہن کے آ کے اس نے اس کا جو ہے وہ جو گیٹ کیپر تھے ان کے ساتھ بھی الجھا، فائرنگ ہوئی، اندر نہیں جا سکا، باہر ہی وہ کہیں پہ پھٹ گیا اور پھٹا۔ حکومت وقت کا یہاں پہ یا کم از کم 8 کروڑ آبادی والا شیعہ ملک بھیڑ بکریوں کا ملک نہیں ہے۔ ہماری مجالس پہ حدود کر دی گئی ہے، کہاں سے جلوس نکالنا ہے کہاں سے نہیں نکالنا، تم نے مجلس کروانی ہے یا مجلس نہیں کروانی ہے، مجھے ایک مجلس امام حسین کروانے کے لیے میری اپنی ذاتی ملکیت پراپرٹی میں، میرے اپنے ذاتی گھر میں، ذاتی امام بارگاہ میں، میں اپنے ہی گھر میں مجلس کروانے کے لیے مجھے NOC چاہیے اور مجھے اجازت چاہیے حکومت کی۔ کس وجہ سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے حاکم وقت کی طرف سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں سب معاملات میں ہم نے خاموشی دکھائی ہے حکومت کو۔ ایران عراق کا راستہ بند ہوا، ہم خاموش، 100 جنازہ اٹھایا گیا، ہم خاموش، کبھی امام بارگاہوں میں حملے، کبھی جلوسوں پہ حملے، کبھی ذوالجناحوں کو مارا گیا، ہم خاموش۔ جب تک ہم خاموش رہیں گے تب تک ہم لاشیں بھی اٹھاتے رہیں گے، تب تک FIR بھی ہوتی رہیں گی، تب تک ہمارے جوان جبری گمشدہ بھی ہوتے رہیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ بھی کبیر اعلیٰ میں جانا چاہتا ہے، دھرنا ہے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، سب کو پتا ہوگا، تقریباً اعلان بھی سنا ہوگا، لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرنے والے بیچارے چلے گئے، شہید ہونے والے بیچارے شہید ہو گئے، اب ہم نے جا کر کیا کرنا ہے، ہمارا وہاں پہ جانا کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر مظلومین کے حقوق کے لیے ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تو کل زمانے اور وقت کا امام آ کر مجھے پکارتا رہے گا، میں نکل کر کبھی امام کی نصرت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کل امام وقت اگر آ کر مجھے بلائیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، 100 مومنین کو شہید کیا جاتا ہے، اس مومنین میں سب سے چھوٹا بچہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آیا ہے، سب سے چھوٹا بچہ 7 سال کا بچہ تھا۔ کوئی جا کر ان غریب، آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہو،
कोई किसी का आपके बाप बैठे हो मेरे सामने, आपकी औलादें होंगी, आकर कोई हमसे पूछे अपनी औलादों को जवान कैसे करते हो, कैसे पालते हो तुम अपनी औलादों को? क्या हम अपनी औलादों को इन यजीदियों से शहीद और कत्ल होने के लिए पालते हैं? क्या अपनी औलादों को इस वजह से हम बड़ा करते हैं ताकि कोई जहन्नम से निकला हुआ कुत्ता आए, आकर मेरे बच्चे को कत्ल करके चला जाए? होना तो ये चाहिए पूरा शहर बंद हो जाता, होना तो ये चाहिए हुकूमत वक्त और हाकिम वक्त को ये पैगाम जाता कि हम मुर्दा कौम नहीं है, बल्कि हम हुसैन इब्न अली की सीरत पे चलने वाले हैं। लेकिन हमने हर बार सबूत दिया है कि नहीं भाई साहब, हम मुर्दा ही कौम है। हमने सिर्फ इमाम हुसैन को रोना अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। हमने ये जिम्मेदारी बना ली है, मजलिस हो रही है वहां पे धाड़े मार के रो लो, बस जन्नत मिल जाएगी। उसके बाद हमने करबला से कुछ लिया ही नहीं है। अगर करबला से जिंदा कौम बनना इंसान ने नहीं सीखा तो मजाले से इमाम हुसैन में रोने का इंसान का कोई फायदा नहीं है। परेशान तो नहीं हो गए अजीज़ान गिरामी? 100 मोमिनीन को अल्लाह की बारगाह में सजदा करने आए थे, ना नारे लगा रहे थे, ना हुकूमत के खिलाफ थे, ना रास्ते बंद किए हुए थे, अल्लाह के घर में सजदा करने आए थे। एक जहन्नम से निकला हुआ कुत्ता आता है, आकर उनको, अच्छा यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके बाद हुकूमत की बेइज्जती देखें। हुकूमत ने कहा तुम धरना दोगे तो ये कौमी सलामती के खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तुम्हारा धरना देना। मोमिनीन ने कहा हम यहाँ पे इन 100 मजलूमीन और 100 शोहदा के जनाजे पढ़ाते हैं। हुकूमत ने कहा तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ लाशें रखो और यहाँ पे रात की तारीकी में उन पे जनाजे पढ़ो, जनाजे पढ़ के उनको दफन कर दो। ना तुम्हें धरनों की इजाजत है, ना नारेबाजी की इजाजत है, ना रोडे बुलंद करने की इजाजत है। 100 मोमिनीन के शहीद होने पे कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं, एक शिया का वक्त के यजीद के खिलाफ नारेबाजी करना कौमी सलामती को खतरा पड़ रहा था। हुकूमत वक्त ने क्या किया, रात की तरीकी में कोई गिलगित का शहीद था उसको गिलगित भेज दिया, कोई कश्मीर का शहीद है उसको वहां भेज दिया। वहां पे जख्मियों से पूछने वाला कोई नहीं, अहवाल कुर्सी करने वाला कोई नहीं। चंद उलमा गए हुए थे, कुछ उलमा क्या कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे। और माजरत के साथ उलमाओं की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजा नासिर का अलहदा प्लेटफॉर्म, साजिद नकवी का अलहदा प्लेटफॉर्म, जवाद नकवी का अलहदा, मूसवी का अलहदा। जब क़यादत ही एक पेज पे इकट्ठी नहीं हो सकती तो मोमिनीन एक पेज पे इकट्ठे किस तरह से हो सकते हैं? किसी आलिम दीन ने इकट्ठे होके, इन उलमा ने इकट्ठे होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। इन उलमाओं ने, साजिद नकवी साहब वाले इकट्ठे हो जाते, मिसमी साहब गए हुए थे यहाँ से, नादिर तकवी आए हुए थे, ये उलमा इकट्ठे होके कम से कम हुकूमत वक्त को एक पैगाम तो दे सकते थे। लेकिन उलमाओं ने, हर उलमा अपना अपना, राजा नासिर अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साजिद नकवी वाले अलहदा से कर रहे हैं, और किसी उलमा ने भी, उलमा क्या करते जब एक कौम ही नहीं निकल रही, जब लोग ही नहीं निकल रहे, क्यों? इस वजह से माजरत के साथ हमारे जाकिरीन ने तो एक एक कसीदा बना लिया, तरला इमाम बारगाह, यानी जाकिरीन की यही जिम्मेदारी है एक एक कसीदा बनाए, हर मिंबर पे जाए, जाके वहां से दाद लें। और उलमाओं की क्या जिम्मेदारी? उलमा अब मिल रहे हैं, साजिद नकवी साहब जख्मियों के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा जा रहे हैं। यहाँ पर उलमाओं और जाकिरीन की जिम्मेदारी के साथ साथ अवाम की जिम्मेदारी आती है। अजीजान गिरामी, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक करबला से हम यजीदियत के सामने डट जाना नहीं सीखेंगे, तब तक ये हमें दीवार से लगाते रहेंगे, हमारी मजालिस महदूद, हमारे जुलूस महदूद, हमें इमाम बारगाहों में मारते रहेंगे, हमें मिंबरों पे मारते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। बस इस वक्त आपसे यही गुजारिश है कि अगर इस तरह का ऐलान सुनते हैं तो कम से कम 8-10 मोमिनीन इकट्ठे होकर आ जाया करें कि मतलब खैरियत है, क्या हो गया, कब धरना है, जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या? हमने वहां पर कुछ करना नहीं था, खुदा न खास्ता वहां पे कुछ भी नहीं था। एक हुकूमत की तरफ से एनओसी मिली हुई थी उस जुलूस की, वहां पे जाके सिर्फ अपना पैगाम रिकॉर्ड कराना था कि भाई आपने 100 मोमिनीन को मार दिया है, तो उन मोमिनीन के लिए हमारे पास भी दर्द दिल है, हम अपने घरों से निकलकर उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। सलवात बाबा।